अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, मेरी जानिब से और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले इस्लाम जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं, मुकीम हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, ईद अपनों के साथ मनाई जाती है। मुख्तलिफ शहरों में काम करने वाले अफराद भी ईद की छुट्टियों पे अपने घर जाते हैं, लेकिन हमारी आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के नौजवान एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जो ईद के दिन भी अपनी ड्यूटीज जो हैं उस पे आते हैं और अपने फराइज अंजाम देते हैं, ताकि हमारी खुशियों में किसी भी किस्म की कोई कमी ना आए। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हमारी फोर्सेस जो हैं वो हमेशा तैयार रहती हैं। इसलिए आज आए हैं हम ईद के दिन सेलिब्रेट करने DIG साउथ के यहाँ, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो ईद का दिन जो है वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान बलोच साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का, और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। इरफान साहब, ईद का दिन है तो बताइएगा, बड़ी ईद है और आज आप ऑफिस में मौजूद हैं, क्या शेड्यूल रहता है ईद के दिनों में आपका, और फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? जी, ईद जो पुलिस की होती है वो मेरे ख्याल में और ज़्यादा बिजी होती है, और ख़ास तौर पे साउथ, बिकॉज यहाँ पे सी व्यू है। आप देख रहे होंगे कि हज़ारों के लोग, तादाद में लोग वहाँ पे आज आ रहे हैं, और आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो ये तीनों दिन जो है वो पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी होती है वो भी बहुत ही गैर मामूली होती है, और क्योंकि थ्रेट्स होते हैं कराची में बहुत ज़्यादा। तो मेरे नज़दीक ये है कि रेंजर्स और पुलिस तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है ईद के दिनों में, और छुट्टी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि हम लोग तो जो हमारे जो नीचे कांस्टेबलरी है उनकी तो हम छुट्टियाँ कैंसिल भी कर देते हैं, हमारा तो फिर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो इरफान साहब, थोड़ी पर्सनल बात भी हम आपसे कर लेते हैं, क्योंकि ईद का दिन है, खुशी का दिन है। आप ईद वाले दिन भी जो हैं वो अपने दफ्तर में मौजूद हैं, और हम भी यहाँ पे आपके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बताइएगा कि फैमिली को कभी शिकायत हुई कि जी हर वक्त आप ऑन ड्यूटी रहते हैं, चाहे वो ईद का त्यौहार हो या दीगर सेलिब्रेशन हो पाकिस्तान में, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पुलिस के जो नौजवान हैं वो मौजूद रहते हैं। यहाँ तक कि नमाजी ईद की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाते हैं। तो फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? शुरू में मुश्किल तो होती होगी। हाँ बिल्कुल, यस, फैमिली का तो ये बड़ा ही इशू होता है, बच्चों का, फैमिली का, कि हम उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, और ईद पे तो ख़ास दिन पे। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो ईद के दूसरे और तीसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है हमारी ड्यूटीज़ ईद की, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि दूसरे और तीसरे दिन उनको अटेंड करें। लेकिन ऑफकोर्स ये तो है, एक इशू तो है, एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, वो डिमांड करते हैं कि आप हमारे साथ वक्त गुजारें। तो फिर आप इसे हैंडल कैसे करते हैं? बस वो ये है कि या वो यूज्ड टू हो गए हैं? हाँ यस, क्योंकि इतने साल हो गए हैं और वो सर्विस में है, तो वो भी यूज्ड टू हो गए हैं, और वो भी इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन ये हम भी कोशिश करते हैं कि टाइम को थोड़ा इस तरह के मैनेज करें कि ताकि कुछ टाइम उनको भी दे सकें, और बाकी टाइम हम अपने जो ड्यूटी है। बेगम ने कभी शिकायत की आपसे? हाँ ऑफकोर्स, शिकायत तो रहती है उनकी, और टाइम में जिस तरह मैंने कहा ना कि वो टाइम को फिर हमने एक जो साइंस है टाइम मैनेजमेंट की, उसको भी काफ़ी हमने उसको स्टडी किया, और उसको कोशिश की है कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। लेकिन ये शिकायत तो रहती है, ऑफ कोर्स शिकायत तो रहती है, क्योंकि ड्यूटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा टफ है। अच्छा इरफान से बीबी बताइएगा कि ईद से कुछ रोज़ कबल हम देखते हैं कि बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, और फिर इस तरह की भी इतलात होती हैं कि सिक्योरिटी के खदशात जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें चंद साल पहले तो कराची में जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। तो ईद से कबल आप अपनी टीम के साथ क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी लेके उतरते हैं, ताकि कोई भी खुशगवार वाकया खुदा न खास अगर पेश आ जाए तो फिर इससे फौरी तौर पे कैसे निपटा जाए? यस एग्जैक्टली, उसमें ये है कि हमारे जो फोकसेस होते हैं, फोकस जो होता है हमारा, वो 2-3 इम्पोर्टेंट हमारी जगह हैं। जिस तरह CV हो गया, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, सारे कराची से लोग वहाँ पे आते हैं। इसके अलावा जो हमारी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो हम स्ट्रेटजी ये होती है कि वहीं पे हम पुलिस की कैंप्स लगाते हैं, और वहीं पे उनके डिप्लॉयमेंट करते हैं, फिर वहीं से वो फिर मुख्तलिफ जगहों पे वो जाते हैं। तो सेमी हेडक्वार्टर सब बनाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मार्केट्स में, CV पे, ताकि हमें थानों से पुलिस वहाँ पे न लेके जाने पड़े। तो जो भी हमें एडिशनल फोर्स हम लगाते हैं तो वहीं से फिर वो लोग जाते हैं, और ये हमारी स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब रही है गुज़श्ता ईद में भी और इस ईद में भी। अल्लाह का शुक्र है, कोई भी इस तरह का खुशगवार वाक़या जो है वो नहीं हुआ,
اور ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو تاجروں نے پھر اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. بلکہ جو پچھلی عید تھی اس کے بعد تاجروں نے بہت بڑا یہاں پہ فنکشن کیا, پولیس کو شیٹس دیں اور ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو کافی اچھی ہماری اسٹریٹجی رہی ہے پچھلی عید پہ بھی ویسی عید پہ بھی. اچھا عرفان صاحب, ایسی بھی اطلاعات موصول ہو جاتی ہیں کیونکہ بڑی عید ہے, بازاروں میں رش ہے, تو کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی کے تھرو آپ لوگوں کو اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ جی کچھ ایسا واقعہ ہونے والا ہے, یہ حساس علاقہ ہے, اسے ٹارگٹ کیا جائے, یہاں پہ نفری جو ہے بڑھائی جائے, تو پھر اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اسپیسیفکلی جو تھریٹس آتے ہیں موسٹلی وہ یہ ہے جو ہماری عید نمازیں ہوتی ہیں وہ انڈر تھریٹ رہتی ہیں, کیونکہ بڑے بڑے اس میں اجتماع ہوتے ہیں, لوگ کافی زیادہ اس تعداد میں آتے ہیں, تو زیادہ فوکس ہمارا ان جگہوں پہ ہوتا ہے. کیونکہ باقی جو عید والے دن جو ہیں وہ پھر دکانیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. عید سے پہلے دکانوں کی طرف ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو اس طرح ہم اپنا فوکس جو ہے, ہم اسٹریٹجیز جو ہے وہ چینج کرتے ہیں جو 2-3 دن ہوتے ہیں عید کے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کیونکہ آپ ڈی آئی جی ہیں اور پورا ساؤتھ آپ کے انڈر میں آتا ہے, تو آپ کا نیچر کیسا ہے, مزاج کیسا ہے اپنے سٹاف کے ساتھ؟ ایک بالکل ہی باسی لک ہے کہ جی مجھے یہ کام چاہیے اور مجھے صرف یس سر سننا ہے, یا پھر عید کے دنوں میں جی اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے افسران کے ساتھ جو ہے وہ باربیکیو بھی کرتے ہیں؟ باربیکیو تو خیر ہم نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ میرا بڑا ہی کلوز ان کے ساتھ ہوتا ہے عید والے دنوں میں. اور اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم باسی, موسٹلی پولیس افسران جو ہیں وہ گل مل جاتے ہیں, اور ہم عید بھی اکٹھے پڑھتے ہیں, ہم اپنے ہیڈ کوارٹرز میں پڑھتے ہیں, سی پی ایم میں پڑھتے ہیں, اور ہم سارے اکٹھے ایز اے فیملی ہم پڑھتے ہیں. اور ایز اے فیملی, کیونکہ پولیس میں زیادہ جو گروپ ایفیلیشنز جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ پولیس میں بہت زیادہ ہے, وہ آپس میں بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں, خیال کرتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ جاب ہے. تو اس لیے سارے افسران اور پھر جو نیچے والے جو ہماری جو ٹیئرس ہیں, ہمارے جو نیچے والے افسران ہیں, یہ آپس میں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, پولیس لائنز میں جڑے ہوتے ہیں, ان کی فیملیز جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح افسران اور جو نیچے والے جو ٹیئر ہے وہ بھی آپس میں بڑی, اس طرح نہیں ہے جس طرح آرمی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. ہمارے اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. تو عید والے دنوں میں بھی ہم بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں, عید ملتے ہیں ہم ایک دوسرے سے, وہ آپ دفتروں میں آتے ہیں, باہر ہم اکٹھے ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں, ملتے بھی ہیں. تو ایک بڑا کلوز لہجان ہوتا ہے ہمارا, بڑی کلوز, از اے کائنڈ آف فیملی. اچھا عرفان صاحب, ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو نیچے جو سٹاف کام کر رہے ہیں, جو افسران کام کر رہے ہیں, اور ان کی جب ڈیوٹیز اور شیڈیولز سامنے آتا ہوگا کہ جی آپ نے آج اس مسجد کے باہر یعنی کہ نماز عید کے باہر جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی تعینات ہوگی, تو کبھی کوئی ایسی سفارش آئی آپ کے پاس کسی افسران سے کہ جی پہلی عید ہماری ڈیوٹی نہ لگائی جائے یا دوسری عید ہماری ڈیوٹی نہ لگائی جائے؟ ویسے ہی کم ہوتا ہے کافی. اور آپ کو یہ سن کے شاید تعجب بھی ہوگا کہ عید والے دنوں میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میری ڈیوٹی نہ لگائیں. یعنی سب کہتے ہیں کہ جی کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ یہ امپورٹنٹ ڈیوٹی ہوتی ہے. یعنی کہ ہمیں کوئی اس طرح کی سفارش, کوئی اس طرح کا دباؤ یا کوئی اس طرح کی ریکویسٹ جو ہے ایون پولیس کے نیچے افسران سے نہیں آتی کہ ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے یا ہمیں ڈیوٹی نہ کروائیں. تو اٹس اے ویری پلیزنٹ کہ وہ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی بتائیے گا کہ عید کے دنوں میں اس سے پہلے بات کر رہی تھی بازاروں کے حوالے سے کہ بازاروں میں جو ہے وہ خواتین کا رش بڑھ جاتا ہے, تو اس صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ کرائم کی کیسز میں یا واردات میں تیزی آ جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے عرفان صاحب؟ جی ہاں ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی پھر ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں. پولیس کو زیادہ ہم لے کے آتے ہیں سڑکوں پہ, زیادہ پولیس ہم ہیڈ کوارٹر سے دیتے ہیں ان کو, تاکہ جو عید والے دن ہے وہاں پہ جو گینگسٹرس ہیں کوشش کرتے ہیں کیونکہ فیملیز جا رہی ہیں ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو پچھلی عید تھی اور یہ عید, اس میں ہم نے بڑا ہی کنٹرول کیا ہے کرائم کو, یعنی کہ پچھلے مہینے سے بھی کم کرائم ساؤتھ زون میں ہوا ہے. تو جو ہماری اسٹریٹجیز ہیں اگینسٹ کرائم وہ بڑی سکسیزفل رہی ہیں, اور اس میں آف کورس جو نچلی پولیس ہے ہماری اس کو بڑا کردار ہے, بہت زیادہ کردار. لیکن آپ کو بات ٹھیک ہے کہ عید والے دنوں میں ایک فیئر ہوتا ہے کہ زیادہ کرائم بڑھے گا. اچھا ایک تو نارملی بھی ہم دیکھتے ہیں عرفان صاحب کے موبائل سنیچنگ یا خاتون سے جو ہے وہ پرس چھین کے بھاگ جانا, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عید میں خواتین کے پرسز میں بھی ایک لارجر اماؤنٹ ہوتی ہے, یا جانور لینے جانا ہے یا پھر شاپنگ کے لیے جانا ہے, تو اس صورت میں اس طرح کے کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں یا لوگ ڈرتے ہیں کہ جی رہنے دیں, پولیس کے پاس نہ جائیں؟ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے لوگوں کے مائنڈ, ایک تھنکنگ ہوتی ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ موسٹلی 80-90% لوگ اگر پولیس کے پاس نہیں بھی آتے تو وہ پھر سی پی ایل سی کو رپورٹ کرتے ہیں, اور سی پی ایل سی کا جو کمپلینٹ سیل ہے اٹس ویری گڈ, بڑا ہی اچھا کام کرتا ہے. وہ جتنی بھی واردات ان کو رپورٹ ہوتی ہے ڈیلی, وہ پھر شام کو ہمیں بھیجتے ہیں اس کو.
اور بتاتے ہیں کہ جی اس جگہ پہ یہ واردات پچھلے دن میں ہو چکی ہے. تو اگر ہم انٹیلیجنٹلی اس کو یوز کریں اس ڈیٹا کو تو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کرائم کو. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ یہ فیئر ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس جانا نہیں ہے ہم نے, تو وہ پولیس کے پاس نہیں بھی آتے تو پھر CPLC کو رپورٹ کرتے ہیں. CPLC سے جو ہے وہ آپ کو رپورٹ مل جاتی ہے. اچھا عرفان صاحب, ساؤتھ ڈسٹرکٹ کی پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں تو یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جو حساس قرار دیے جاتے ہیں؟ جی ساؤتھ زون میں بیسیکلی کافی حساس علاقے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں جو پاس میں بھی حساس رہا ہے وہ لیاری ڈسٹرکٹ رہا ہے, جس کو ہم سٹی ڈسٹرکٹ اس وقت کہتے ہیں. پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاری ڈسٹرکٹ ایک بہت ہی خطرناک ڈسٹرکٹ قرار دیا جا چکا تھا, اور اس میں بہت زیادہ آپریشنز ہوئے. پولیس نے آپریشن کیا, ناکام گیا, پھر رینجرز نے آپریشن کیا, پھر پولیس نے مل کے آپریشن کیا. تو آپ کو یہ سن کے شاید آپ کو بھی اور ناظرین کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس وقت جو سٹی ڈسٹرکٹ ہے جس میں لیاری بھی آتا ہے وہ کراچی میں سب سے کم یعنی کہ وہاں پہ کرائم ہوتا ہے, یعنی کہ لوئسٹ کرائم ریٹ اگر ہے تو وہ لیاری میں ہے. اور اس میں پولیس کی اور رینجرز کی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. پولیس نے بہت زیادہ یہاں پہ کام کیا ہے, بہت ہی زیادہ, کافی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں پولیس کی. تو اب جا کے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ سارے کراچی میں جو سب سے زیادہ کرائم ریٹ ہے وہ لیاری میں ہے. اور ابھی بھی ہم اس کو بہت ہی حساس قرار دیتے ہیں اور بہت ہی سینسیٹیو ہے وہ, کیونکہ وہاں پہ کسی بھی وقت یہ ہے کہ لوگ پھر گینگ وار کی طرف جا سکتے ہیں. تو فارچونیٹلی پروونشل گورنمنٹ نے وہاں پہ اسپورٹس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا بہت زبردست وہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ کا افتتاح ہوا, جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور CM صاحب نے اس کا افتتاح کیا. اور ہم بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ آپ جتنی اسپورٹس لے کے آئیں گے اتنے زیادہ وہاں پہ کرائم کی طرف نوجوان جو وہ نہیں آئیں گے. وہاں پہ باکسنگ کے بڑے اچھے ادارے کھل گئے ہیں, فٹ بال کے بھی زبردست ادارے کھل گئے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تو ماڈل اگر ہم کسی کو سکسیس اسٹوری اگر آپ سمجھیں کراچی میں, بولیے. ہاں بالکل, ہم نے خود بھی دیکھا تھا ایک نیوز میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ. مجھے یاد ہے کہ وہ وقت بھی تھا جب کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا جہاں پہ ہم لیاری میں افسوسناک خبر جو ہے وہ نہ پڑھیں اور نہ سنیں. اچھا عرفان صاحب, یہ بھی بتائیے گا تھوڑا پروفائل کے بارے میں اپنی, کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہاں پہ بھی آپ کی تعیناتی ہوئی تھی, حیدرآباد میں بھی آپ نے اپنے ایک ٹینیور جو ہے وہ سرو کیا. تو بتائیے گا کیسے رہا آپ کا یہ اسٹرگل؟ جی میری شروعات تھی بینگ ASP, وہ تو میں نے پنجاب سے کی ہے, اور پنجاب میں کافی میں نے سب ڈویژنس کیے ہیں. اس کے بعد پھر میں سندھ میں آیا, اور سندھ میں جو انیشل جو سندھ میں چیلنجز رہے ہیں, جیسے ڈاکوؤں کا پرابلم رہا ہے سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں, اور ابھی تک ہے. لیکن میں نے وہاں پہ اینٹی ٹیکٹ آپریشنس کیے ہیں. لاڑکانہ میں رہا ہوں, خیرپور میں رہا ہوں, نوشہر و فیروز میں رہا ہوں, گھوٹکی میں رہا ہوں, سکھر میں رہا ہوں. اور پھر میں ٹف ٹائم آپ کو کس ڈسٹرکٹ میں جی ہاں, دیا؟ کراچی میں جو سب سے زیادہ مجھے ٹینیئر میں سب سے زیادہ ٹف جو ٹائم ملا ہے وہ کراچی ویسٹ. اور کراچی ویسٹ جو تھا وہ 2013-2014 کا کراچی ویسٹ بہت ہی خطرناک تھا. اس وقت کرائم کا ریشیو بھی بہت جی زیادہ ہاں, تھا. اس وقت کراچی آپریشن شروع ہوا تھا, اور کراچی آپریشن میں ہی میری تعیناتی ویسٹ میں ہوئی تھی. اور پولیس کو یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان سے لڑنا پڑا, ہماری بہت زیادہ شہادتیں ہوئی, اور وہ میرا سب سے زیادہ ٹفیسٹ پیریڈ تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً ایک پورا تھانہ انہوں نے ہمارا شہید کیا. یعنی کہ پولیس کا جو نکلنا تھا وہ بالکل ہی بند ہو گیا, اور بڑا ہی ٹیریبل ٹائم تھا وہ. تو اس کو پھر ہم نے وہاں پہ آپریشن کیا. اس کے بعد پھر میں حیدرآباد میں رہا, اور حیدرآباد آپریشن میں نے کنڈکٹ کیا, وہ تقریباً 3 سال میں وہاں پہ رہا. اور وہاں پہ بھی حالات بہت زیادہ خراب تھے, اور کافی اللہ نے ہمیں وہاں پہ بھی کامیابی دی. تو ایک بڑی اسٹرگل ہوتی ہے پولیس افسر کی جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے اگینسٹ دا کرائم. وہ پھر یہ ہے کہ اپنی اس کی لائف بھی انڈر تھریٹ ہوتی ہے, اس کی فیملی, اگر تو وہ بیانڈ دا لائن جاتا ہے, بیانڈ دا ڈیوٹی جاتا ہے, تو اس کے لیے کافی چیلنجز ہیں, کافی پرابلمس ہیں. اچھا عرفان صاحب, کوئی ایسا واقعہ بتائیں, یا آسان الفاظوں میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ نے کبھی موت کو قریب سے دیکھا ہے؟ جی ہاں بالکل, میرے بہت زیادہ انکاؤنٹرس ہوئے ہیں انٹیریئر سندھ میں بھی, کراچی میں بھی. بہت زیادہ ہم نے آپریشنس کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا KPO آپریشن بھی ہم نے کنڈکٹ کیا تھا. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ میری زندگی میں آپریشنس ہوئے ہیں, کیونکہ میں آپریشنل افسر رہا ہوں, تو کافی انکاؤنٹرس میرے رہے ہیں جس کو میں نے بڑی قریب سے موت کو دیکھا ہے. تو جب بھی ایک پولیس افسر کام کرتا ہے, آپریشن کرتا ہے, تو آف کورس وہ
موت کے بہت قریب ہوتا ہے. موت کے بہت قریب ہوتا ہے. جی ہاں ناظرین، عید کا دن ہے. عرفان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.